बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। मैं इस वक्त इराक़ के शहर करबला में मौजूद हूं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो मकामात हैं उनका मैंने विज़िट किया है। लेकिन एक जो ख़बर आई है वो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये दिल दहला देने वाली ख़बर है। बहुत खौफनाक ख़बर है ये जो आई है, और ये ख़बर है अफ़ग़ानिस्तान से जुड़ी, और वही हुआ जिसका डर था। और वो ये कि एक तरफ हम देख रहे थे कि जो अफ़ग़ान तालिबान हैं वो, और अमेरिका और जो आलमी बरादरी है वो कोशिश तो ये कर रही थी कि किसी भी तरीके से अब जो हुआ सो हुआ, अफ़ग़ानिस्तान में अमन कायम हो। लेकिन जो तीसरी क़ुव्वत है उसने मौके से फ़ायदा उठाया, और मौके से फ़ायदा ये उठाया कि एक हमला किया है, और ये ख़ुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। इब्तदाई जो इत्तलात सामने आ रही हैं, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इससे बहुत सारी मालूमात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब शेयर होंगी। लेकिन जो अब तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक अफ़ग़ान जो एयरपोर्ट है, काबुल का जो एयरपोर्ट है अफ़ग़ानिस्तान में, वहाँ पर ये ख़ुदकुश धमाके हुए हैं, और इसमें कम से कम 60 शहरी हलाक हो गए हैं, जबकि 150 के करीब या इससे ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और इंतहाई जो तशवीशनाक बात है अमेरिका के लिए ख़ासकर, और वो ये कि इसमें 12 कमांडोज़, अमरीकी कमांडोज़ जिन्हें यूएस मरीन्स कहा जाता है, वो भी हलाक हो गए हैं। आपको पता है कि जो अमरीकी कमांडोज़ होते हैं उन पर उनकी ट्रेनिंग पर लाखों डॉलर खर्च किए जाते हैं, लिहाजा एक भी कमांडो अगर मारा जाता है तो ये अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये इस वक्त जो काबुल एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खून की नदियाँ बह गई हैं वहाँ पे। और हकीकत में ये नहीं कि जो एक तो मुहावरतन लफ्ज़ यूज़ किया जाता है ना कि खून की नदियाँ बह गई, ये इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि जिस जगह पे, जिस मकाम पे ये धमाका हुआ है, ये हमला हुआ है, और बाय द वे ये किसने किया है और इसकी जो यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसने कबूल की, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये जान लें कि जो धमाका जिस जगह पे हुआ वहाँ पर वो काबुल एयरपोर्ट के जो इलाका है उसके अंदर हुआ है, होटल के पास, और एबी गेट ये कहलाती है ये जगह जहाँ पर ये धमाका हुआ। वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जमा थे, और पिछले कई दिनों से जमा थे, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ से इवैक्यूएट किए जा रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के तकरीबन 1000 या इससे कम व बेश जो लोग हैं वो अब रह गए जिन्हें इवैक्यूएट करना है। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम जहाँ पर लोग जमा थे, वहाँ पर यह ख़ुदकुश धमाका किया गया है। मुबैना तौर पर तो यही कहा जा रहा है ये ख़ुदकुश धमाका है, जितना इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें ज़ख्मी बहुत बड़ी तादाद में लोग हुए हैं। और जो जिस जगह धमाका हुआ वो एक नाला सा था, एक डिच था जिसे गढ़ा कहते हैं, वहाँ से ज़ाहिर है उस नाले से पानी भी गुज़रता है, वहाँ पर भी लोग जमा थे। तो जिस वक्त धमाका हुआ तो जो लाशें थीं वो उसके अंदर गिरी हैं, और वो अंदर खून में लथपथ पानी भी बह रहा है, तो वो पानी खून से लाल हो गया, सुर्ख हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर वाकई जो लोग वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात जो हैं उन्होंने ऑनलाइन अब रिपोर्टिंग जो है वहाँ से बड़ी तेज़ कर दी है। CNN ने भी वहाँ से रिपोर्ट किया है, गार्डियन ने भी वहाँ से रिपोर्ट किया है, और जो लोकल जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी वहाँ से रिपोर्ट किया और ये बताया है कि जी इस वक्त जो है वो सूरत हाल वहाँ पर ठीक नहीं है, और जो ज़ख्मी हैं उन्हें भी तिब्बी इमदाद फराहम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब जब इस तरह की कोई इवैक्यूएशन होती है या इस तरह का माहौल होता है, तो उसमें इस बात के ख़दशात मौजूद होते हैं कि कोई तीसरी क़ुव्वत जो है वो फ़ायदा उठा लेगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि इब्तदाई तौर पे जो ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दाइश ने कबूल कर ली है, और इस बात के ख़दशात मौजूद थे, दाइश के ख़तरात थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि जो जंगज़दा इलाके हैं जहाँ पर बेशक तालिबान का कंट्रोल भी है, इसके बावजूद जो इन्फ्लक्स है दाइश का और जो इन्फ्लुएंस है दाइश का, उससे ख़तरात लाहक थे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब ये धमाका हुआ तो उसके फ़ौरी बाद समझ नहीं आ रहा था कि ये धमाका किसने किया, क्यों किया। तो इब्तदाई तौर पे जैसे ही ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आया, तालिबान ने फ़ौरन कहा कि जी जो काबुल एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी तो अमेरिका के पास है। और आपको याद होगा कि मैंने पिछली जो वीडियो थी अफ़ग़ानिस्तान से मुतालिक, उसमें मैंने एक तज्ज़िया कार थे उनसे भी ये बड़ा अहम सवाल किया था कि आखिर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अभी तक अमेरिका के पास क्यों है, वहाँ क्यों नहीं तालिबान आते और कंट्रोल अपना कर लेते, और वो कंट्रोल करके फिर चाहे तो लोगों को क़ायल करें, चाहे तो लोगों को जाने दें उस मुल्क से बाहर।
تو اس کا جواب جو ہے وہ انہوں نے یہی دیا تھا کہ طالبان نہیں چاہتے کہ وہ اپنی جو ساکھ جو انہوں نے بنائی ہے تمام تر افغانستان پہ قبضہ کر کے یا اس کو فتح کر کے اس ساکھ کو خراب نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ جی جس کو جانا ہے وہ جائے, جس نے نہیں جانا وہ نہ جائے. وہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ, کیونکہ وہ پریشرائز کرنے والی پھر بات ہو جائے گی, اور سب کو پتہ ہے کہ طالبان اس دفعہ جو ہے وہ بدلے سے نظر آ رہے ہیں اور اس میں بہت سارے فیکٹرز شامل ہیں. بہرحال جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو بے شمار لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں, اور 60 میں نے آپ کو بتایا کہ کم از کم جو شہری ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. اور سب سے جو تشویشناک بات ہے وہ یہی کہ یہ اس میں یو ایس کمانڈوز, یو ایس میرینز, آپ کو یاد ہوگا وہی یو ایس میرینز جن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو کہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے لیے گئے تھے. تو یہ عام لوگ نہیں ہوتے, یہ عام کمانڈوز نہیں ہوتے, یہ بہت خاص کمانڈوز ہوتے ہیں جن پہ لاکھوں ڈالر ٹریننگ پر ان کی خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں امریکہ کے لیے خاص کر. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن, وہ انہوں نے تو خیر یہ کہہ دیا کہ جی ہم ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں, ہم سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف لیں گے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات امریکہ نے کہی تھی, امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا. ایک طرف انہوں نے ریکویسٹ کی تھی طالبان سے, افغان طالبان سے, اور یہ کہا تھا کہ جی آپ نے جو ہمارے جو امریکی ہیں ان کو تنگ نہیں کرنا, خاص کر جو سفارتکار ہیں, سفارتی عملہ ہے, اس کو آپ نے نہیں تنگ کرنا اور ان کو ایویکویٹ کرنے دینا ہے, اور ان پر آپ نے اٹیک نہیں کرنا ہے. اور افغان طالبان نے ایسا نہیں کیا, لوگوں کو روکا, پوچھ گچھ کر کے, خاص کر جو بھارتی سفارتکار تھے ان کی تو ایسی کی تیسی کر دی, ان کے تو ہوش ٹھکانے آ گئے. ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیوں ہوا ہے. لیکن یہ کہ ریکویسٹ بھی کی گئی تھی اور یہی سچویشن دیکھی جا رہی تھی کہ جی امن و امان کی صورتحال قائم رہے, کیونکہ اکا دکا واقعات ہوئے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے, حادثات بھی ہوئے اور ہوائی فائرنگ بھی ہوئی. ظاہر ہے سچویشن کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ جو دھماکہ ہوا ہے اور خودکش دھماکہ, یہ داعش نے اس کو قبول کر لیا ہے, داعش کی طرف سے ہوا ہے, اور اس بات کے خدشات موجود تھے. اب سچویشن یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی حالات وہاں پر جو آؤٹ آف کنٹرول ہے, کیونکہ وہ اس وقت جو کابل ایئرپورٹ ہے نا, وہ جتنے آپ اس وقت جہاں سے خبریں آ رہی ہیں, جو لوکل جو خبریں شیئر کر رہے ہیں, ایک دو نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا جنہوں نے خبریں شیئر کی ہیں, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کابل ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے, ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور جیسے ہی اگلی ان کو کوئی فلائٹ ملے گی تو وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. اچھا, اب کیونکہ جب یہ خبر آئی تھی تو اس وقت ظاہر ہے فوری طور پہ جو ہے وہ طالبان جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے بھی کہا دیا گیا تھا کہ جی یہ ہم پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس نے بھی یہ کارروائی کی ہے امن و امان کو خراب کرنے کی, جو سبوتاش کرنے کی کوشش کی ہے, اس پر ایکشن لیا جائے گا. اور اب تو بہرحال یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ نہ افغان طالبان نے کیا ہے یا نہ کسی اور پارٹی نے کیا ہے, یہ داعش نے کیا ہے جس کے خطرات موجود تھے. ایسوسیٹڈ پریس ہے, اے پی جسے کہتے ہیں, اس نے بتایا کہ جی ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ امارات اسلامیہ افغانستان کابل ایئرپورٹ پر دھماکے کی مذمت کرتی ہے. یہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ذبیح اللہ مجاہد. اور ایک بار انہوں نے یہی کلیئر کیا کہ جی دھماکے کے مقام کی جو سیکیورٹی تھی وہ امریکہ کے ہاتھ میں تھی, اور امارات اسلامیہ اپنے لوگوں کی حفاظت اور تحفظ پر بھرپور توجہ دے رہی ہے, اور شرپسند حلقوں کو سختی سے روکا جائے گا. تو یہ جو طالبان ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امن و امان قائم رہے, امن جو ہے وہ سبوتاش نہ ہو. لیکن بہرحال یہ کسی بھی طرح سے سچویشن جو ابھی اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے کہ دھماکہ ہو گیا, خودکش دھماکہ, اور اس میں اتنا جانی نقصان ہو گیا ہے, یہ سچویشن کو اور ورسٹ کرے گا, خراب کرے گا. یعنی دو لوگ جو کہ پہلے دشمن تھے وہ اکٹھے ہو گئے, اکٹھے سے مراد یعنی انہوں نے ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ دشمنی کو پس پش رکھتے ہوئے امن کی خاطر ایک دوسرے کو اسپیس دینا شروع کی. لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ تیسری قوت نے اٹھا لیا, وہی داعش جس نے عراق پر بھی حملہ کیا تھا, کوشش کی تھی یہاں پہ. اور میں اس وقت کیونکہ عراق میں ہوں, میں ان جگہوں کو دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے, جو خاص کر جو مختلف ایسے جو مقامات مقدسہ تھے, جیسے سامرہ جسے کہتے ہیں, سامرہ میں بھی داعش جو ہے وہ اس کے قریب پہنچ گئے تھے, یہاں تک کہ جو وہاں پر اماموں کے روضے ہیں
ان کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا تھا، اور یہ ساری معلومات آپ نے جو ہے نا وہ دیکھی بھی ہے، شیئر کی ہے، چاہیں تو آپ دوبارہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ تو وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، راستے میں جتنے مکانات تھے، جتنی جگہ تھی، وہاں وہ انہوں نے راکٹ مار کے ان کو گرا دیا تھا، تباہ کر دیا تھا ان تمام جگہوں کو، اور اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لے، تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو یہ وہی داعش ہے جو کہ بالکل دہلیز پر تھی، لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ایسی فورسز ہیں جن کی بیکنگ پہ کچھ ملک بھی ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے ظاہر ہے، لیکن ان کی مدد سے اور جو فائنینشیل ہیلپ ملی، جو عسکری قوت کو جو مدد ملی، عسکری جو ان کو مدد ملی، اس کی وجہ سے انہوں نے داعش کو یہاں سے بھگا دیا۔ لیکن اب افغانستان کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اگر افغانستان میں یہ کابل ایئرپورٹ تک پہنچ سکتے ہیں، داعش والے حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر آنے والے دنوں میں یہ صرف امریکہ نہیں، کیونکہ امریکی تو چلے جائیں گے یہاں سے، اب تو 1000 کے قریب رہ گئے ہیں، اور وہاں سے بے شمار جو ہیں وہ نکل چکے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ان کا جو ہے نا یہ آپریشن جاری ہے کہ وہاں سے اپنے لوگوں کو ایویکویٹ کریں، تو یہ تو نکل جائیں گے۔ سب سے بڑا چیلنج جو داعش کا ہوگا وہ افغان طالبان کو ہوگا، کیونکہ افغان طالبان جو ہیں وہ اس وقت امن کی خاطر اپنے آپ کو بھی بدل رہے ہیں، افغانستان کو بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امن کے دائی بن رہے ہیں۔ لیکن امن کے دائی تو وہ بن رہے ہیں، لیکن داعش جو ہے وہ امن قائم کرنے نہیں دے رہا، اور اس نے اپنا جو پہلا اٹیک ہے، جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 18 مہینے بعد اس طرح کا کوئی اتنا خوفناک اٹیک ہوا ہے، خوفناک حملہ ہوا ہے، تو یہ کسی بھی صورت جو ہے یہ افغانستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس وقت افغانستان کی صورتحال میں، کیونکہ باقاعدہ طور پہ تو اس وقت کوئی حکومت ہے نہیں وہاں پہ، ابھی تو اس وقت ٹرانزیشن چل رہا ہے، معاملات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو پچھلی انتظامیہ تھی اس سے نکل کے اب افغان طالبان کے ہاتھوں میں آ رہے ہیں۔ تو ابھی ایک ایسی سچویشن کے اندر جس میں ابھی یہ نہیں پتہ کہ کنٹرول کون کر رہا ہے، کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی امریکہ کے پاس ہے، میں نے کہا وہ نکل جائیں گے، ٹائم فیش ختم جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اصل چیلنج ہوگا افغان طالبان کے لیے۔ تو بہرحال اس خبر میں ظاہر ہے ابھی کیونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں نے بتایا جو بائیڈن جو ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد لائیو آ جائیں گے، اور اس سچویشن کو پھر دیکھتے ہیں وہ اس کو کس طرح سے بتاتے ہیں۔ بہرحال جیسے جیسے اس میں اپڈیٹس آتی رہیں گی، بلال سروری جو ہیں وہ صحافی ہیں، مقامی صحافی ہیں، افغان صحافی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا، میں ٹویٹ ان کا کوٹ کر دوں کہ دھماکے کے وقت ایئرپورٹ سے متصل نالے میں افغان شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو کہ اپنے کاغذات کی جانچ پڑتال کرانا چاہ رہے تھے، وہی جو باہر جانے کے لیے، نکلنے کے لیے۔ ایسے میں عینی شاہدین نے بتایا کہ خودکش حملہ نے خود کو دھماکے سے اڑایا، جبکہ ایک اور حملہ نے فائرنگ شروع کر دی۔ تو یہ میں نے بتایا کہ کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو اس میں جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے۔ میں عراق سے انشاءاللہ جب واپس جاؤں گا، اس دوران میں نے یہاں پر بہت ساری جو ہے وہ کوریج بھی کی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی بنائی ہیں، وہ بھی گاہے بگاہے آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔